नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सूरतुल बक़रा की इब्तिदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, ये किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। हुदल लिल मुत्तक़ीन, हिदायत है मुत्तक़ीन के लिए, राह दिखलाने वाली है मुत्तक़ीन के लिए। यहाँ चंद बातें अर्ज़ करता चलूँ। अल्लाह तबारक तआला ने इब्तिदा में कलमा लाए अलिफ लाम मीम। एक अलिफ लाम मीम के बारे में ये बात करेंगे कि इसकी तफसीर क्या है, इसका माना क्या है, और दूसरा इसके फ़वाइद के बारे में। अलिफ लाम मीम के बारे में मुफ़स्सिरीन का कौल है कि ये अल्लाह तबारक व तआला के रुमूज़ और असरार हैं कि जितनी भी सूरतों के शुरू में ऐसे अल्फाज आए हैं जो अलग अलग करके पढ़े जाते हैं, अलिफ लाम मीम हो, हा मीम हो, नून हो, काफ हो, इन हरूफ को मुक़त्तआत कहते हैं। तो ये जितने भी हरूफ आए हैं ये अल्लाह तबारक व तआला के रुमूज़ और असरार हैं। इसका माना और मफ़हूम अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी को मालूम नहीं। और बाज़ मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान ये राज की बातें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका माना और मफ़हूम बतलाया और तलकीन फ़रमाई उम्मत को ना बतलाने की। तो सही कौल यही है कि इसका माना और मफ़हूम अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है। हमें सिर्फ़ इस पर ईमान लाना चाहिए, बाकी इसके मफ़हूम और मानी में कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं। इसमें कोई अकायद या अमाल की बात नहीं, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है, इस पर ईमान लाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अलिफ लाम मीम शुरू में लाकर फरमाया कि ला रैब फ़ी, ये किताब जो है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। अगर किसी को शक व शुबा है तो अल्लाह तबारक तआला ने इब्तिदा में अलिफ लाम मीम लाकर फरमाया कि कोई ऐसे कलमे का माना मफ़हूम तो बतलाओ, इस जैसा कलाम नहीं, इस कलाम का माना मफ़हूम तो बतलाओ। जब कोई इसका माना मफ़हूम नहीं बतला सकता तो ये बात वाज़ेह हो गई कि ये लोगों का कलाम नहीं है बल्कि रब का कलाम है, कलामुल्लाह है। तो इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं हो सकती। दूसरी बात, जब अलिफ लाम मीम अल्लाह तबारक व तआला के रुमूज़ और असरार हैं तो इसको ज़िक्र करने का फ़ायदा क्या है? इसके ज़िक्र करने का हमारे लिए फ़ायदा एक तो ये है कि जब हम तिलावत की नियत से अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हर हरफ के बदले में आदमी को 10 नेकियां मिलती हैं। फिर फरमाया कि अलिफ लाम मीम ये एक हरफ नहीं बल्कि ये 3 अलग अलग हरूफ हैं। तो अलिफ लाम मीम जब हम तिलावत करते हैं तो इसकी वजह से हमें 30 नेकियां मिलती हैं। और दूसरा मुफस्सिरीन ने फरमाया कि जब हम अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं तो इसके जो फ़वाइद और समारात और बरक़ात हैं वो अल्लाह की तरफ से हमें ग़ैबाना तौर पर पहुँचती रहती हैं और हमें मालूम नहीं होता। तो आखिरत की नेकियां भी मिल रही हैं और दुनिया में बरक़ात भी मौसूल हो रही हैं। तो इसका हमारे लिए ज़िक्र करने का फ़ायदा ये है। आगे अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया ज़ालिकल किताब, कि वैसे यहाँ ज़ालिका अरबी में दूर के लिए इस्तेमाल होता है,
کہ وہ کتاب، لیکن یہاں معنی کیا ہے؟ ذالک الکتاب، کہ یہ کتاب۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاذا کے بجائے ذالکہ کیوں ذکر فرمایا؟ ایک تو قرآن کی عظمت کی خاطر کہ یہ کتاب نہیں، وہ کتاب جو لوح محفوظ سے آسمانوں پر اتاری گئی، اور دوسرا یہاں وہ مقصد بتانا کہ وہ جو آپ کا مقصد تھا سورۃ الفاتحہ میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، الہی ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو آپ کا مقصد ہے وہ اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ آپ نے سیدھا راستہ مانگا تھا، اگر آپ سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو یہ قرآن کے بتلائے ہوئے راستے پر چلیں۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کلام اللہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس پر شک کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جب بھی کسی کلام پر یا کسی کتاب پر شک ہوتا ہے اس کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو کتاب لکھنے والا ہے اس کا علم محدود ہو، تو اس کی وجہ سے اس میں غلطی ہو جائے، کیونکہ وہاں کوئی لکھتا ہے تو اپنے خیالات، جو اس کے خیالات ہیں ان خیالات کے مطابق کتاب لکھتا ہے، تو اس کا علم بھی محدود ہے، اس کی وجہ سے اس کی کتاب میں غلطی ہو گئی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کتاب تو ٹھیک ہوتی ہے لیکن سمجھنے والے کی عقل کم ہوتی ہے، اس کی سمجھ کم ہوتی ہے، وہ کم فہم ہوتا ہے، کم عقل ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے وہ کتاب سمجھ نہیں آتی تو وہ اس کتاب میں شک کرتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی دنیا کا بہت ہی بڑا عالم ہو یا دانشور ہو، وہ جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کا علم محدود ہوتا ہے، تو اس کی کتاب میں غلطی موجود ہوتی ہے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا علم لامحدود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس کلام میں کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہ 100% درست کتاب ہے۔ لیکن یہاں شبے کی دوسری وجہ ہے کہ جو شک کرنے والے ہیں ان کی عقل کم ہے، ان کا فہم کم ہے، اس وجہ سے اس کو اس کتاب میں شک ہو رہا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنوں کے لیے کلام اللہ کو اتارا، ان تمام کے لیے یہ دستور ہے، یہ منشور ہے، یہ سیدھا راستہ دکھلانے والی ہے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ہدایت ہے، راہ دکھلانے والی کن کو؟ متقین کو۔ جب یہ متقین کو راستہ دکھلانے والی ہے تو پھر دوسرے ہدایت سے تو رہ گئے۔ مفسرین کرام نے یہاں فرمایا کہ ہدایت کی 3 قسمیں ہیں، 3 درجے ہیں۔ ہدایت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جو عام ہے تمام کائنات کو، مخلوقات کی تمام اقسام کو جو شامل ہے، اس کو ہدایت عامہ کہتے ہیں۔ یعنی ہدایت کا پہلا درجہ وہ عام ہے، کائنات کی ہر چیز کو، مخلوقات کی تمام اقسام کو وہ شامل ہے۔ جس طرح مخلوقات میں سورج ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، چاند ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورج کو ہدایت کر دی، حکم دے دیا کہ اس سمت سے نکلنا ہے، اپنے مقررہ وقت پر نکلنا ہے، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہدایت اور حکم پر اپنے وقت اور اپنی سمت سے نکل رہا ہے۔ اور یہ آسمان جو اوپر کھڑا ہے یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر کھڑا ہے۔ یہ جو زمین بچھی ہوئی ہے تو یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق بچھی ہوئی ہے۔ پہاڑ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کے اوپر گاڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کام مخلوقات کے ذمہ لگا دیا تو وہ اسی ہدایت کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ تو ہدایت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ تمام مخلوقات کے لیے عام ہے، اور ہدایت کا دوسرا درجہ وہ جنوں اور انسانوں کے لیے، اور اس کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو اور کتابوں کو فرمایا۔
یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے اور کتابیں نازل فرمائیں۔ تو یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے۔ اب جس نے اللہ کے کتاب اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء پر ایمان لایا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلا، تو وہ شخص مسلمان قرار دیا، اور جس نے کتاب اللہ اور رسول اللہ کو جھٹلایا وہ کافر قرار دیا گیا۔ تو دوسرا درجہ ہدایت کا وہ تمام انسانوں اور جنوں کے لیے ہے، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب ہے۔ پہلے درجے میں ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی مخلوقات کو ہدایت دے رہے ہیں، اور دوسرے درجے میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اور کتابوں کو نازل فرمایا تاکہ لوگ ہدایت پائیں۔ اور ہدایت کا تیسرا درجہ وہ متقین، نیک لوگوں، مومنین کے ساتھ خاص ہے۔ ایک تو ہے ہدایت کا راستہ دکھلانا، اور دوسرا منزل تک پہنچا دینا۔ اب جو شخص اللہ کے انبیاء پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا، کتابوں پر ایمان لایا، اب جب اس نے ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرا، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے، تو اللہ تبارک تعالی ہدایت جو قرآن اللہ نے نازل فرمائی، تو یہ ہدایت فائدہ دے گی ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہاں وہ تیسرا درجہ فرمایا کہ قرآن تمام جنوں اور انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن قرآن فائدہ اس کو دے گا جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور پھر اللہ سے ڈرے، تو یہ کلام اللہ اس کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں ھدی للمتقین اس لیے فرمایا کہ جب تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ تو یہ قرآن تمہیں سیدھا راستہ دکھلائے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔